आपा भी बारात लेके निकल गई हैं और काजी साहब का भी फोन आया था, वो भी हॉल में पहुंचने वाले हैं। मैं चाहती भाई तो पहले ही मना कर देती, मगर नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब से अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी। बाबा, बेटी तो माँ बाप की इज्जत रखती है और तुम हमें सबके सामने जलील करने का फैसला कर लिया। आप यही चाहती थी ना कि मेरी बेटी आपकी बहू बने। ये मरियम भी मेरी बेटी है। अनाबिया की शादी के बाद शाहवेज के पास अब कोई चॉइस नहीं बची। आज ये मेरी इज्जत का भरम रखेगी। बरसों पहले तुम्हारे बाप ने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई थी। मरियम बेटा, तुम खामोश क्यों? वो क्यों नहीं मानेगा मरियम से शादी के लिए? लेकिन एक बात मैंने सोची है। क्या आज तुम मेरी इज्जत बचाओगी? हम में से कोई भी शाहवेज से अभी जिक्र तक नहीं करेगा। पहले मरियम की माँ से बात करेंगे। अगर बात बन जाती है तो फिर मैं अपने तरीके से शाहवेज को समझाऊंगी। तुम इतनी हैवी ज्वेलरी पहनकर, इतना हैवी ड्रेस पहनकर खड़े खड़े थक जाओगी। हाउ स्वीट ऑफ यू। अनाबिया, कुछ खाओगी? जूस ले आओ मेरे लिए। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि शाहवेज़ अपने माँ बाप से साफ साफ कह देता है कि आप लोग मेरी ये बात गौर से सुन लें कि अगर मेरी शादी अनाबिया से नहीं हुई तो मैं अपनी जान ले लूँगा। सुल्ताना बेगम अपने इकलौते बेटे की ये तड़प देखकर डर जाती हैं। इसके बाद वो रो रो कर शाहवेज़ के बाप को इस बात के लिए रजामंद कर लेती हैं कि वो अनाबिया को इस घर की बहू तस्लीम कर लें। जिसके बाद शाहवेज़ के वालिद बोझल दिल के साथ अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए अनाबिया को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके साथ साथ वो शाहवेज़ को अपनी जायदाद से बेदखल करने का फ़ैसला भी वापस ले लेते हैं। दूसरी तरफ अनाबिया के घर में निकाह की महफिल सजी होती है। वो सुर्ख लिबास में दुल्हन बनकर अवैस के साथ बैठी होती है। अनाबिया के दिल में बस यही खौफ होता है कि अगर अब भी शाहवेज़ खाली हाथ रहा तो फिर उसका मुस्तकबिल क्या होगा। इसी वजह से वो खामोशी से इस निकाह के लिए राज़ी हो गई थी। दरअसल अनाबिया ये नहीं चाहती थी कि वो एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारे जिसकी जेब खाली हो, ख्वाह वो उसके लिए कितना ही जुनूनी क्यों ना हो। साथ साथ अनाबिया इस बात के लिए भी परेशान हो रही होती है कि अगर शाहवेज़ वक्त पर ना पहुंचा और उसकी शादी अवैस से हो गई तो फिर वो क्या करेगी। दूसरी तरफ मरियम एक कोने में खड़ी खामोशी से आंसू बहा रही होती है क्योंकि वो अवैस को दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और अनाबिया ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि मरियम अवैस को पसंद करती है। इसी वजह से वो इन दोनों के बीच में आई थी ताकि वो मरियम को तकलीफ़ पहुंचा सके। अनाबिया के लिए ये शादी करना कोई मजबूरी नहीं थी बल्कि वो सिर्फ़ अपनी अना को तस्कीन देना चाहती थी। इसके बाद आप देखेंगे कि ऐन उस वक्त जब वो निकाह पढ़ाने ही वाले होते हैं कि इतने में अचानक से हॉल का दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। जिसके बाद शाहवेज़ हॉल के अंदर दाखिल हो जाता है। शाहवेज़ को देखते ही अनाबिया के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ने लगती है, जबकि शाहवेज़ के चेहरे पर एक अलग ही जीत की खुशी थी। जिसके बाद शाहवेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए सीधा स्टेज पर पहुंच जाता है। इसके बाद शाहवेज़ अनाबिया का हाथ पकड़कर उससे कहता है, अनाबिया, अब तुम्हें ये निकाह करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अब अपने वालिदैन को मना लिया है। इसके बाद आप देखेंगे कि अनाबिया, जो कि इस बात की मुंतज़िर थी कि कब शाहवेज़ के पास दौलत और उसका घर वापस आए और वो एक सेकंड भी ज़ाया किए बग़ैर शाहवेज़ की हो जाए, इसी वजह से शाहवेज़ की बात सुनकर वो अवैस का हाथ झटक देती है और स्टेज पर खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो शाहवेज़ का हाथ थाम कर
اسٹیج سے نیچے اتر جاتی ہے۔ اویس جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ غصے سے اپنے ماموں جان کی طرف دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ اویس کو آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ شاہویز اپنے ماں باپ سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ آپ لوگ میری یہ بات غور سے سن لیں کہ اگر میری شادی انابیہ سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ سلطانہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ تڑپ دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ رو رو کر شاہویز کے باپ کو اس بات کے لیے رضامند کر لیتی ہیں کہ وہ انابیہ کو اس گھر کی بہو تسلیم کر لیں، جس کے بعد شاہویز کے والد بوجھل دل کے ساتھ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے انابیہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شاہویز کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا فیصلہ بھی واپس لے لیتے ہیں۔ دوسری طرف انابیہ کے گھر میں نکاح کی محفل سجی ہوتی ہے۔ وہ سرخ لباس میں دلہن بن کر اویس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ انابیہ کے دل میں بس یہی خوف ہوتا ہے کہ اگر اب بھی شاہویز خالی ہاتھ رہا تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ خاموشی سے اس نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ دراصل انابیہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے جس کی جیب خالی ہو، خواہ وہ اس کے لیے کتنا ہی جنونی کیوں نہ ہو۔ ساتھ ساتھ انابیہ اس بات کے لیے بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر شاہویز وقت پر نہ پہنچا اور اس کی شادی اویس سے ہو گئی تو پھر وہ کیا کرے گی۔ دوسری طرف مریم ایک کونے میں کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اویس کو دل ہی دل میں بہت زیادہ پسند کرتی تھی، اور انابیہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مریم اویس کو پسند کرتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ان دونوں کے بیچ میں آئی تھی تاکہ وہ مریم کو تکلیف پہنچا سکے۔ انابیہ کے لیے یہ شادی کرنا کوئی مجبوری نہیں تھی، بلکہ وہ صرف اپنی انا کو تسکین دینا چاہتی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عین اس وقت جب وہ نکاح پڑھانے ہی والے ہوتے ہیں کہ اتنے میں اچانک سے ہال کا دروازہ زور سے کھلتا ہے، جس کے بعد شاہویز ہال کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ شاہویز کو دیکھتے ہی انابیہ کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑنے لگتی ہے، جبکہ شاہویز کے چہرے پر ایک الگ ہی جیت کی خوشی تھی۔ جس کے بعد شاہویز تیز قدموں سے چلتے ہوئے سیدھا اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد شاہویز انابیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہتا ہے، انابیہ اب تمہیں یہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اب اپنے والدین کو منا لیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انابیہ جو کہ اس بات کی منتظر تھی کہ کب شاہویز کے پاس دولت اور اس کا گھر واپس آئے اور وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر شاہویز کی ہو جائے، اسی وجہ سے شاہویز کی بات سن کر وہ اویس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے اور اسٹیج پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ شاہویز کا ہاتھ تھام کر اسٹیج سے نیچے اتر جاتی ہے۔ اویس جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ غصے سے اپنے ماموں جان کی طرف دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ اویس کو آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ شاہویز اپنے ماں باپ سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ آپ لوگ میری یہ بات غور سے سن لیں کہ اگر میری شادی انابیہ سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ سلطانہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ تڑپ دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ رو رو کر شاہویز کے باپ کو اس بات کے لیے رضامند کر لیتی ہیں کہ وہ انابیہ کو اس گھر کی بہو تسلیم کر لیں، جس کے بعد شاہویز کے والد بوجھل دل کے ساتھ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے انابیہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شاہویز کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا فیصلہ بھی واپس لے لیتے ہیں۔ دوسری طرف انابیہ کے گھر میں نکاح کی محفل سجی ہوتی ہے۔ وہ سرخ لباس میں دلہن بن کر اویس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ انابیہ کے دل میں بس یہی خوف ہوتا ہے کہ اگر اب بھی شاہویز خالی ہاتھ رہا تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ خاموشی سے اس نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ دراصل انابیہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے جس کی جیب خالی ہو، خواہ وہ اس کے لیے کتنا ہی جنونی کیوں نہ ہو۔ ساتھ ساتھ انابیہ اس بات کے لیے بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر شاہویز وقت پر نہ پہنچا اور اس کی شادی اویس سے ہو گئی تو پھر وہ کیا کرے گی۔ دوسری طرف مریم ایک کونے میں کھڑی
خاموشی سے آنسو بہا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اویس کو دل ہی دل میں بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور انابیہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مریم اویس کو پسند کرتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ان دونوں کے بیچ میں آئی تھی تاکہ وہ مریم کو تکلیف پہنچا سکے۔ انابیہ کے لیے یہ شادی کرنا کوئی مجبوری نہیں تھی بلکہ وہ صرف اپنی انا کو تسکین دینا چاہتی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عین اس وقت جب وہ نکاح پڑھانے ہی والے ہوتے ہیں کہ اتنے میں اچانک سے ہال کا دروازہ زور سے کھلتا ہے، جس کے بعد شاہویز ہال کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ شاہویز کو دیکھتے ہی انابیہ کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑنے لگتی ہے، جبکہ شاہویز کے چہرے پر ایک الگ ہی جیت کی خوشی تھی۔ جس کے بعد شاہویز تیز قدموں سے چلتے ہوئے سیدھا اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد شاہویز انابیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہتا ہے، انابیہ اب تمہیں یہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اب اپنے والدین کو منا لیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انابیہ جو کہ اس بات کی منتظر تھی کہ کب شاہویز کے پاس دولت اور اس کا گھر واپس آئے اور وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر شاہویز کی ہو جائے، اسی وجہ سے شاہویز کی بات سن کر وہ اویس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے اور اسٹیج پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ شاہویز کا ہاتھ تھام کر اسٹیج سے نیچے اتر جاتی ہے۔ اویس جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ غصے سے اپنے ماموں جان کی طرف دیکھنے لگتا ہے کیونکہ اویس کو آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ شاہویز اپنے ماں باپ سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ آپ لوگ میری یہ بات غور سے سن لیں کہ اگر میری شادی انابیہ سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ سلطانہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ تڑپ دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ رو رو کر شاہویز کے باپ کو اس بات کے لیے رضامند کر لیتی ہیں کہ وہ انابیہ کو اس گھر کی بہو تسلیم کر لیں، جس کے بعد شاہویز کے والد بوجھل دل کے ساتھ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے انابیہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شاہویز کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا فیصلہ بھی واپس لے لیتے ہیں۔ دوسری طرف انابیہ کے گھر میں نکاح کی محفل سجی ہوتی ہے۔ وہ سرخ لباس میں دلہن بن کر اویس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ انابیہ کے دل میں بس یہی خوف ہوتا ہے کہ اگر اب بھی شاہویز خالی ہاتھ رہا تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ خاموشی سے اس نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ دراصل انابیہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے جس کی جیب خالی ہو، خواہ وہ اس کے لیے کتنا ہی جنونی کیوں نہ ہو۔ ساتھ ساتھ انابیہ اس بات کے لیے بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر شاہویز وقت پر نہ پہنچا اور اس کی شادی اویس سے ہو گئی تو پھر وہ کیا کرے گی۔ دوسری طرف مریم ایک کونے میں کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اویس کو دل ہی دل میں بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور انابیہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مریم اویس کو پسند کرتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ان دونوں کے بیچ میں آئی تھی تاکہ وہ مریم کو تکلیف پہنچا سکے۔ انابیہ کے لیے یہ شادی کرنا کوئی مجبوری نہیں تھی بلکہ وہ صرف اپنی انا کو تسکین دینا چاہتی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عین اس وقت جب وہ نکاح پڑھانے ہی والے ہوتے ہیں کہ اتنے میں اچانک سے ہال کا دروازہ زور سے کھلتا ہے، جس کے بعد شاہویز ہال کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ شاہویز کو دیکھتے ہی انابیہ کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑنے لگتی ہے، جبکہ شاہویز کے چہرے پر ایک الگ ہی جیت کی خوشی تھی۔ جس کے بعد شاہویز تیز قدموں سے چلتے ہوئے سیدھا اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد شاہویز انابیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہتا ہے، انابیہ اب تمہیں یہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اب اپنے والدین کو منا لیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انابیہ جو کہ اس بات کی منتظر تھی کہ کب شاہویز کے پاس دولت اور اس کا گھر واپس آئے اور وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر شاہویز کی ہو جائے، اسی وجہ سے شاہویز کی بات سن کر وہ اویس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے اور اسٹیج پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ شاہویز کا ہاتھ تھام کر اسٹیج سے نیچے اتر جاتی ہے۔ اویس جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ غصے سے اپنے ماموں جان کی طرف دیکھنے لگتا ہے کیونکہ اویس کو آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ شاہویز اپنے ماں باپ سے صاف صاف کہہ دیتا ہے
کہ آپ لوگ میری یہ بات غور سے سن لیں کہ اگر میری شادی انابیہ سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ سلطانہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ تڑپ دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ رو رو کر شاہویز کے باپ کو اس بات کے لیے رضامند کر لیتی ہیں کہ وہ انابیہ کو اس گھر کی بہو تسلیم کر لیں، جس کے بعد شاہویز کے والد بوجھل دل کے ساتھ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے انابیہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شاہویز کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا فیصلہ بھی واپس لے لیتے ہیں۔ دوسری طرف انابیہ کے گھر میں نکاح کی محفل سجی ہوتی ہے۔ وہ سرخ لباس میں دلہن بن کر اویس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ انابیہ کے دل میں بس یہی خوف ہوتا ہے کہ اگر اب بھی شاہویز خالی ہاتھ رہا تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ خاموشی سے اس نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ دراصل انابیہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے جس کی جیب خالی ہو، خواہ وہ اس کے لیے کتنا ہی جنونی کیوں نہ ہو۔ ساتھ ساتھ انابیہ اس بات کے لیے بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر شاہویز وقت پر نہ پہنچا اور اس کی شادی اویس سے ہو گئی تو پھر وہ کیا کرے گی۔ دوسری طرف مریم ایک کونے میں کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اویس کو دل ہی دل میں بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور انابیہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مریم اویس کو پسند کرتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ان دونوں کے بیچ میں آئی تھی تاکہ وہ مریم کو تکلیف پہنچا سکے۔ انابیہ کے لیے یہ شادی کرنا کوئی مجبوری نہیں تھی، بلکہ وہ صرف اپنی انا کو تسکین دینا چاہتی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عین اس وقت جب وہ نکاح پڑھانے ہی والے ہوتے ہیں کہ اتنے میں اچانک سے ہال کا دروازہ زور سے کھلتا ہے، جس کے بعد شاہویز ہال کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ شاہویز کو دیکھتے ہی انابیہ کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑنے لگتی ہے، جبکہ شاہویز کے چہرے پر ایک الگ ہی جیت کی خوشی تھی۔ جس کے بعد شاہویز تیز قدموں سے چلتے ہوئے سیدھا اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد شاہویز انابیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہتا ہے، انابیہ اب تمہیں یہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اب اپنے والدین کو منا لیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انابیہ جو کہ اس بات کی منتظر تھی کہ کب شاہویز کے پاس دولت اور اس کا گھر واپس آئے اور وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر شاہویز کی ہو جائے، اسی وجہ سے شاہویز کی بات سن کر وہ اویس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے اور اسٹیج پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ شاہویز کا ہاتھ تھام کر اسٹیج سے نیچے اتر جاتی ہے۔ اویس جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ غصے سے اپنے ماموں جان کی طرف دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ اویس کو آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ شاہویز اپنے ماں باپ سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ آپ لوگ میری یہ بات غور سے سن لیں کہ اگر میری شادی انابیہ سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ سلطانہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ تڑپ دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ رو رو کر شاہویز کے باپ کو اس بات کے لیے رضامند کر لیتی ہیں کہ وہ انابیہ کو اس گھر کی بہو تسلیم کر لیں، جس کے بعد شاہویز کے والد بوجھل دل کے ساتھ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے انابیہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شاہویز کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا فیصلہ بھی واپس لے لیتے ہیں۔ دوسری طرف انابیہ کے گھر میں نکاح کی محفل سجی ہوتی ہے۔ وہ سرخ لباس میں دلہن بن کر اویس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ انابیہ کے دل میں بس یہی خوف ہوتا ہے کہ اگر اب بھی شاہویز خالی ہاتھ رہا تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ خاموشی سے اس نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ دراصل انابیہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے جس کی جیب خالی ہو، خواہ وہ اس کے لیے کتنا ہی جنونی کیوں نہ ہو۔ ساتھ ساتھ انابیہ اس بات کے لیے بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر شاہویز وقت پر نہ پہنچا اور اس کی شادی اویس سے ہو گئی تو پھر وہ کیا کرے گی۔ دوسری طرف مریم ایک کونے میں کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اویس کو دل ہی دل میں بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور انابیہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مریم اویس کو پسند کرتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ان دونوں کے بیچ میں آئی تھی تاکہ وہ مریم کو تکلیف پہنچا سکے۔
انابیہ کے لیے یہ شادی کرنا کوئی مجبوری نہیں تھی، بلکہ وہ صرف اپنی انا کو تسکین دینا چاہتی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عین اس وقت جب وہ نکاح پڑھانے ہی والے ہوتے ہیں کہ اتنے میں اچانک سے ہال کا دروازہ زور سے کھلتا ہے، جس کے بعد شاہویز ہال کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ شاہویز کو دیکھتے ہی انابیہ کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑنے لگتی ہے، جبکہ شاہویز کے چہرے پر ایک الگ ہی جیت کی خوشی تھی۔ جس کے بعد شاہویز تیز قدموں سے چلتے ہوئے سیدھا اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد شاہویز انابیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہتا ہے، انابیہ اب تمہیں یہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اب اپنے والدین کو منا لیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انابیہ جو کہ اس بات کی منتظر تھی کہ کب شاہویز کے پاس دولت اور اس کا گھر واپس آئے اور وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر شاہویز کی ہو جائے، اسی وجہ سے شاہویز کی بات سن کر وہ اویس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے اور اسٹیج پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ شاہویز کا ہاتھ تھام کر اسٹیج سے نیچے اتر جاتی ہے۔ اویس جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ غصے سے اپنے ماموں جان کی طرف دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ اویس کو آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ شاہویز اپنے ماں باپ سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ آپ لوگ میری یہ بات غور سے سن لیں کہ اگر میری شادی انابیہ سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ سلطانہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ تڑپ دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ رو رو کر شاہویز کے باپ کو اس بات کے لیے رضامند کر لیتی ہیں کہ وہ انابیہ کو اس گھر کی بہو تسلیم کر لیں، جس کے بعد شاہویز کے والد بوجھل دل کے ساتھ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے انابیہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شاہویز کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا فیصلہ بھی واپس لے لیتے ہیں۔ دوسری طرف انابیہ کے گھر میں نکاح کی محفل سجی ہوتی ہے۔ وہ سرخ لباس میں دلہن بن کر اویس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ انابیہ کے دل میں بس یہی خوف ہوتا ہے کہ اگر اب بھی شاہویز خالی ہاتھ رہا تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ خاموشی سے اس نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ دراصل انابیہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے جس کی جیب خالی ہو، خواہ وہ اس کے لیے کتنا ہی جنونی کیوں نہ ہو۔ ساتھ ساتھ انابیہ اس بات کے لیے بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر شاہویز وقت پر نہ پہنچا اور اس کی شادی اویس سے ہو گئی تو پھر وہ کیا کرے گی۔ دوسری طرف مریم ایک کونے میں کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اویس کو دل ہی دل میں بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور انابیہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مریم اویس کو پسند کرتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ان دونوں کے بیچ میں آئی تھی تاکہ وہ مریم کو تکلیف پہنچا سکے۔ انابیہ کے لیے یہ شادی کرنا کوئی مجبوری نہیں تھی، بلکہ وہ صرف اپنی انا کو تسکین دینا چاہتی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عین اس وقت جب وہ نکاح پڑھانے ہی والے ہوتے ہیں کہ اتنے میں اچانک سے ہال کا دروازہ زور سے کھلتا ہے، جس کے بعد شاہویز ہال کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ شاہویز کو دیکھتے ہی انابیہ کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑنے لگتی ہے، جبکہ شاہویز کے چہرے پر ایک الگ ہی جیت کی خوشی تھی۔ جس کے بعد شاہویز تیز قدموں سے چلتے ہوئے سیدھا اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد شاہویز انابیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہتا ہے، انابیہ اب تمہیں یہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اب اپنے والدین کو منا لیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انابیہ جو کہ اس بات کی منتظر تھی کہ کب شاہویز کے پاس دولت اور اس کا گھر واپس آئے اور وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر شاہویز کی ہو جائے، اسی وجہ سے شاہویز کی بات سن کر وہ اویس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے اور اسٹیج پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ شاہویز کا ہاتھ تھام کر اسٹیج سے نیچے اتر جاتی ہے۔ اویس جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ غصے سے اپنے ماموں جان کی طرف دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ اویس کو آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ شاہویز اپنے ماں باپ سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ آپ لوگ میری یہ بات غور سے سن لیں کہ اگر میری شادی انابیہ سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ سلطانہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ تڑپ دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ رو رو کر شاہویز کے باپ کو اس بات کے لیے رضامند کر لیتی ہیں
کہ وہ انابیہ کو اس گھر کی بہو تسلیم کر لیں، جس کے بعد شاہویز کے والد بوجھل دل کے ساتھ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے انابیہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شاہویز کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا فیصلہ بھی واپس لے لیتے ہیں۔ دوسری طرف انابیہ کے گھر میں نکاح کی محفل سجی ہوتی ہے۔ وہ سرخ لباس میں دلہن بن کر اویس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ انابیہ کے دل میں بس یہی خوف ہوتا ہے کہ اگر اب بھی شاہویز خالی ہاتھ رہا تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ خاموشی سے اس نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ دراصل انابیہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے جس کی جیب خالی ہو، خواہ وہ اس کے لیے کتنا ہی جنونی کیوں نہ ہو۔ ساتھ ساتھ انابیہ اس بات کے لیے بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر شاہویز وقت پر نہ پہنچا اور اس کی شادی اویس سے ہو گئی تو پھر وہ کیا کرے گی۔ دوسری طرف مریم ایک کونے میں کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اویس کو دل ہی دل میں بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور انابیہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مریم اویس کو پسند کرتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ان دونوں کے بیچ میں آئی تھی تاکہ وہ مریم کو تکلیف پہنچا سکے۔ انابیہ کے لیے یہ شادی کرنا کوئی مجبوری نہیں تھی، بلکہ وہ صرف اپنی انا کو تسکین دینا چاہتی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عین اس وقت جب وہ نکاح پڑھانے ہی والے ہوتے ہیں کہ اتنے میں اچانک سے ہال کا دروازہ زور سے کھلتا ہے، جس کے بعد شاہویز ہال کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ شاہویز کو دیکھتے ہی انابیہ کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑنے لگتی ہے، جبکہ شاہویز کے چہرے پر ایک الگ ہی جیت کی خوشی تھی۔ جس کے بعد شاہویز تیز قدموں سے چلتے ہوئے سیدھا اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد شاہویز انابیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہتا ہے، انابیہ اب تمہیں یہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اب اپنے والدین کو منا لیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انابیہ جو کہ اس بات کی منتظر تھی کہ کب شاہویز کے پاس دولت اور اس کا گھر واپس آئے اور وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر شاہویز کی ہو جائے، اسی وجہ سے شاہویز کی بات سن کر وہ اویس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے اور اسٹیج پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ شاہویز کا ہاتھ تھام کر اسٹیج سے نیچے اتر جاتی ہے۔ اویس جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ غصے سے اپنے ماموں جان کی طرف دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ اویس کو آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ شاہویز اپنے ماں باپ سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ آپ لوگ میری یہ بات غور سے سن لیں کہ اگر میری شادی انابیہ سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ سلطانہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ تڑپ دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ رو رو کر شاہویز کے باپ کو اس بات کے لیے رضامند کر لیتی ہیں کہ وہ انابیہ کو اس گھر کی بہو تسلیم کر لیں، جس کے بعد شاہویز کے والد بوجھل دل کے ساتھ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے انابیہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شاہویز کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا فیصلہ بھی واپس لے لیتے ہیں۔ دوسری طرف انابیہ کے گھر میں نکاح کی محفل سجی ہوتی ہے۔ وہ سرخ لباس میں دلہن بن کر اویس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ انابیہ کے دل میں بس یہی خوف ہوتا ہے کہ اگر اب بھی شاہویز خالی ہاتھ رہا تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ خاموشی سے اس نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ دراصل انابیہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے جس کی جیب خالی ہو، خواہ وہ اس کے لیے کتنا ہی جنونی کیوں نہ ہو۔ ساتھ ساتھ انابیہ اس بات کے لیے بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر شاہویز وقت پر نہ پہنچا اور اس کی شادی اویس سے ہو گئی تو پھر وہ کیا کرے گی۔ دوسری طرف مریم ایک کونے میں کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اویس کو دل ہی دل میں بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور انابیہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مریم اویس کو پسند کرتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ان دونوں کے بیچ میں آئی تھی تاکہ وہ مریم کو تکلیف پہنچا سکے۔ انابیہ کے لیے یہ شادی کرنا کوئی مجبوری نہیں تھی، بلکہ وہ صرف اپنی انا کو تسکین دینا چاہتی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عین اس وقت جب وہ نکاح پڑھانے ہی والے ہوتے ہیں کہ اتنے میں اچانک سے ہال کا دروازہ زور سے کھلتا ہے،
جس کے بعد شاہویز ہال کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ شاہویز کو دیکھتے ہی انابیہ کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑنے لگتی ہے، جبکہ شاہویز کے چہرے پر ایک الگ ہی جیت کی خوشی تھی۔ جس کے بعد شاہویز تیز قدموں سے چلتے ہوئے سیدھا اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد شاہویز انابیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہتا ہے، انابیہ اب تمہیں یہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اب اپنے والدین کو منا لیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انابیہ جو کہ اس بات کی منتظر تھی کہ کب شاہویز کے پاس دولت اور اس کا گھر واپس آئے اور وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر شاہویز کی ہو جائے، اسی وجہ سے شاہویز کی بات سن کر وہ اویس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے اور اسٹیج پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ شاہویز کا ہاتھ تھام کر اسٹیج سے نیچے اتر جاتی ہے۔ اویس جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ غصے سے اپنے ماموں جان کی طرف دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ اویس کو آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ شاہویز اپنے ماں باپ سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ آپ لوگ میری یہ بات غور سے سن لیں کہ اگر میری شادی انابیہ سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ سلطانہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ تڑپ دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ رو رو کر شاہویز کے باپ کو اس بات کے لیے رضامند کر لیتی ہیں کہ وہ انابیہ کو اس گھر کی بہو تسلیم کر لیں۔ جس کے بعد شاہویز کے والد بوجھل دل کے ساتھ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے انابیہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شاہویز کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا فیصلہ بھی واپس لے لیتے ہیں۔ دوسری طرف انابیہ کے گھر میں نکاح کی محفل سجی ہوتی ہے۔ وہ سرخ لباس میں دلہن بن کر اویس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ انابیہ کے دل میں بس یہی خوف ہوتا ہے کہ اگر اب بھی شاہویز خالی ہاتھ رہا تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ خاموشی سے اس نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ دراصل انابیہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے جس کی جیب خالی ہو، خواہ وہ اس کے لیے کتنا ہی جنونی کیوں نہ ہو۔ ساتھ ساتھ انابیہ اس بات کے لیے بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر شاہویز وقت پر نہ پہنچا اور اس کی شادی اویس سے ہو گئی تو پھر وہ کیا کرے گی۔ دوسری طرف مریم ایک کونے میں کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اویس کو دل ہی دل میں بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور انابیہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مریم اویس کو پسند کرتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ان دونوں کے بیچ میں آئی تھی تاکہ وہ مریم کو تکلیف پہنچا سکے۔ انابیہ کے لیے یہ شادی کرنا کوئی مجبوری نہیں تھی، بلکہ وہ صرف اپنی انا کو تسکین دینا چاہتی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عین اس وقت جب وہ نکاح پڑھانے ہی والے ہوتے ہیں کہ اتنے میں اچانک سے ہال کا دروازہ زور سے کھلتا ہے، جس کے بعد شاہویز ہال کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ شاہویز کو دیکھتے ہی انابیہ کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑنے لگتی ہے، جبکہ شاہویز کے چہرے پر ایک الگ ہی جیت کی خوشی تھی۔ جس کے بعد شاہویز تیز قدموں سے چلتے ہوئے سیدھا اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد شاہویز انابیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہتا ہے، انابیہ اب تمہیں یہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اب اپنے والدین کو منا لیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انابیہ جو کہ اس بات کی منتظر تھی کہ کب شاہویز کے پاس دولت اور اس کا گھر واپس آئے اور وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر شاہویز کی ہو جائے، اسی وجہ سے شاہویز کی بات سن کر وہ اویس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے اور اسٹیج پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ شاہویز کا ہاتھ تھام کر اسٹیج سے نیچے اتر جاتی ہے۔ اویس جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ غصے سے اپنے ماموں جان کی طرف دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ اویس کو آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ شاہویز اپنے ماں باپ سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ آپ لوگ میری یہ بات غور سے سن لیں کہ اگر میری شادی انابیہ سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ سلطانہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ تڑپ دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ رو رو کر شاہویز کے باپ کو اس بات کے لیے رضامند کر لیتی ہیں کہ وہ انابیہ کو اس گھر کی بہو تسلیم کر لیں۔ جس کے بعد شاہویز کے والد بوجھل دل کے ساتھ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے انابیہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ وہ شاہویز کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا فیصلہ بھی واپس لے لیتے ہیں۔ دوسری طرف انابیہ کے گھر میں نکاح کی محفل سجی ہوتی ہے۔ وہ سرخ لباس میں دلہن بن کر اویس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ انابیہ کے دل میں بس یہی خوف ہوتا ہے کہ اگر اب بھی شاہویز خالی ہاتھ رہا تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ خاموشی سے اس نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ دراصل انابیہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے جس کی جیب خالی ہو، خواہ وہ اس کے لیے کتنا ہی جنونی کیوں نہ ہو۔ ساتھ ساتھ انابیہ اس بات کے لیے بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر شاہویز وقت پر نہ پہنچا اور اس کی شادی اویس سے ہو گئی تو پھر وہ کیا کرے گی۔ دوسری طرف مریم ایک کونے میں کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اویس کو دل ہی دل میں بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور انابیہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مریم اویس کو پسند کرتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ان دونوں کے بیچ میں آئی تھی تاکہ وہ مریم کو تکلیف پہنچا سکے۔ انابیہ کے لیے یہ شادی کرنا کوئی مجبوری نہیں تھی، بلکہ وہ صرف اپنی انا کو تسکین دینا چاہتی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عین اس وقت جب وہ نکاح پڑھانے ہی والے ہوتے ہیں کہ اتنے میں اچانک سے ہال کا دروازہ زور سے کھلتا ہے، جس کے بعد شاہویز ہال کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ شاہویز کو دیکھتے ہی انابیہ کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑنے لگتی ہے، جبکہ شاہویز کے چہرے پر ایک الگ ہی جیت کی خوشی تھی۔ جس کے بعد شاہویز تیز قدموں سے چلتے ہوئے سیدھا اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد شاہویز انابیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہتا ہے، انابیہ اب تمہیں یہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اب اپنے والدین کو منا لیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انابیہ جو کہ اس بات کی منتظر تھی کہ کب شاہویز کے پاس دولت اور اس کا گھر واپس آئے اور وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر شاہویز کی ہو جائے، اسی وجہ سے شاہویز کی بات سن کر وہ اویس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے اور اسٹیج پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ شاہویز کا ہاتھ تھام کر اسٹیج سے نیچے اتر جاتی ہے۔ اویس جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ غصے سے اپنے ماموں جان کی طرف دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ اویس کو آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔